one of their top person was, they say, a lot of people say their actual top was killed yesterday along with somebody else. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ईरान जंग हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत देखने में आ रही है। इस जंग में अमेरिका और इसराइल के हमले तेज़ हो गए हैं। गुज़श्ता रोज़ हमले में ईरान अपने सबसे बड़े दमाग से महरूम हुआ। अमेरिका और ईरानी हमले में ईरान की कौमी सलामती के सरबराह अली लारिजानी शहीद हुए और इस हमले में अली लारिजानी के बेटे और उनके मुहाफिज भी शहीद हुए हैं। इजरायली मीडिया ने एक और हमले में ईरान की इंटेलिजेंस वज़ीर इस्माइल खतीब को निशाना बनाने का भी दावा किया है, ताहम ईरान ने इसकी तरदीद कर दी है। नाज़रीन, ईरानी सदर और पासदारान इनकलाब ने अली लारिजानी की शहादत का बदला लेने का ऐलान कर दिया है। और शहादत के बाद ईरान ने पहली बार इसराइल पर हाज कासिम मिसाइलों की बारिश की है, जिसने तेल अवीव की ईंट से ईंट बजा दी है। 100 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया गया है। फलक बोस इमारतें लरज़ उठी हैं। फौजी मराकज़, भर्ती के अड्डे, मेडिकल कोर्स सब तबाह कर दिए गए हैं। तेल अवीव की सड़कें आग का मंजर पेश कर रही हैं। इमारतें मलबे का ढेर नज़र आती हैं। सड़कों पर खड़ी गाड़ियाँ कोयला बन चुकी हैं। इजरायली मीडिया अब भी अपनी हलाकतें छुपा रहा है, लेकिन खबरें आ रही हैं कि सैकड़ों अफराद हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। इसके बावजूद अमरीकी सदर अली लारिजानी की शहादत को अपनी बड़ी फतह कह रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि हमने ईरान की क़यादत, फ़ौज, बहरिया और फ़ज़ाइया सब कुछ तबाह कर दिया है। वो ये भी कहते हैं कि अमेरिका एक ताकतवर मुल्क है और उसे किसी की ज़रूरत नहीं। उन्होंने अपने नेटो जैसे अपने पुराने इत्तेहादियों को अहमक करार दिया है। इसी से मुतालिक आज का पहला और बड़ा सवाल है। एक्सपर्ट्स के लिए पैनल में शामिल हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब और खालिद कयूम साहब। आप सबका जी बहुत शुक्रिया। आमिर साहब, आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि अब ये आला क़यादत की शहादतों अमेरिका और इसराइल के हमलों के बाद जो ईरान में देखने में आई, क्या आपको लगता है कि अब आने वाले दिनों में क्या ईरान, क्योंकि अभी तो ये उनकी तरफ से बदला लेने का और जो उसके बाद रिएक्शन देखा गया बड़ा शदीद था जो ईरान की तरफ से था, तो क्या आपको लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में ईरान ये जंग जारी रख सकेगा? अच्छा, बिल्कुल, मैं इस पे बात करता हूँ, लेकिन अभी अताउल्लाह तारड़ जो वज़ीर इत्तलात है, उन्होंने ट्वीट किया है कि अफ़गानिस्तान में जो हमारा ऑपरेशन जारी है वो आज रात से लेके और 23 और 24 की दरमियानी रात तक ईद उल फितर की वजह से पाकिस्तान ने वो ऑपरेशन को पाज किया है, रोका है। और अगर कोई सरहद पार इधर फिर कोई बीच में हुई तो फिर पाकिस्तान अपना ऑपरेशन शुरू कर देगा। और ये काम पाकिस्तान ने सऊदी अरब, तुर्की और कतर के कहने पे किया है, दोस्त ममालिक के कहने पे, जो वो बार बार तालिबान लगे हुए थे। तो ये तो अभी एक अनाउंसमेंट आई है कि अब देखें इसके अंदर बीच में शरारत कहाँ से होती है, फितरतुल हिंदुस्तान, फितरतुल ख़वारिज क्या काम करेंगे। अब आप देखें कि ईरान में जो कुछ हो रहा है, हम बात रोज़ाना की, ज़ाहिर है इतना बड़ा इंटरनेशनल क्राइसिस है और इस्लामी उम्मा उसके अंदर डायरेक्ट आ गई है, सामने आमने सामने हो गई हैं और बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं। जिस तरीके से इसराइल के तरफ से निशाना बनाया जा रहा है ईरानी क़यादत को, यानी पहले दिन उनके रूहानी पेशवा के लिए ये हुआ और उनके साथ टीम को उड़ा दिया उन्होंने, सारों की शहादतें हो गई और 3 दिन बाद ईरान की तरफ से तस्दीक हुई। अब अली लारिजानी का हुआ है कि उनकी शहादत हुई है, उनके साहबजादे की भी हुई है और वो फिर मुख्तलिफ और भी दावे कर रहे हैं जिस पे ईरान की तरफ से अभी खामोशी है। ज़ाहिर है कि ये ऐसे माहौल में कुछ लोग नेटवर्क से कट के भी रखा जाता है कि आपकी कोई सिग्नलिंग ना हो सके, लेकिन इसके बावजूद जो मोसाद की कहें, CIA की कहें या रा की कहें, जो इंफॉर्मेशन हो रही है वो जो अब तक दावे किए हैं वो दुरुस्त कर रहे हैं। फिर आयल तनसीबात के ऊपर भी हमला कर दिए हैं, गैस जो 80% ईरान की पैदा होती है उसके ऊपर उनका दावा है और जवाबन ईरान की तरफ से भी इतला आ रही है कि उन्होंने कहा है खलीजी ममालिक को कि अपने अपने ऑयल रिजर्व्स को आप फ्री कर दें। मतलब उस तरफ जाएगी जंग। ये जंग रुक तो नहीं रही और जो कोशिश हो रही है इस वक्त भी, तुर्की, पाकिस्तान के वज़राए ख़ारजा वहाँ पे हैं सऊदी अरब में और वहाँ पे मीटिंग हो रही है, इसी मामले पे मुख्तलिफ ममालिक के लोगों के साथ बात हो रही है कि किसी तरीके से अमन की तरफ पेशकदमी हो। सदर ट्रंप का तो वाज़ेह है कि वो राह फरार तो इख्तियार करना चाहते हैं और ये बड़े धमाके करने, मिसाइल डालने, क़यादत का खात्मे का ऐलान वो 3-4 दफ़ा कर चुके हैं। लेकिन ज़ाहिर है ईरान इन सब चीज़ों के लिए तैयार था। तो ऐसे मौके पे जब यूरोप उनका साथ छोड़ गया, जापान छोड़ गया, बरतानिया छोड़ गया, कोई इत्तेहादी अमेरिका के साथ नहीं है और वो कहते हैं हम ग्रेट पावर है और हम सब कुछ कर लेंगे खुद, क्योंकि असल बात तो यह है कि तहस नहस तो वो ईरान को, आम शहरी को, उनकी तनसीबात को कर रहे हैं। ईरान की तरफ से जवाबात ज़रूर दिए जा रहे हैं और इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आ भी नहीं रही, ख़ास तौर पे इसराइल के अंदर से कि कितना नुकसान हुआ है और एक्चुअल पोजीशन क्या है।
لیکن ایران نے بڑی ڈٹ کے کہا ہے کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے اور خوفناک بدلہ لیں گے. اور اب جو اگلی بات آ رہی ہے کہ وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سیز فائر کی بات ہونی ہے، تو ایران کہتا ہے سیز فائر پہ تو ہم بات نہیں کریں گے، آپ نے روکنا ہے تو امن کے لیے روکنا ہے، اور پھر ہمیں خمیازہ جو آپ نے ہمیں نقصان پہنچایا اس کا ہرجانہ بھی دینا پڑے گا. اس پہ تو امریکہ نہیں آ رہا. لیکن ایک ایسی سچویشن ضرور ہے کہ پوری دنیا پریشان ہے، جو انرجی کے کرائسس آ رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں شاید یہ اور بھی زیادہ گہرا ہوتا چلے جائے گا. پاکستان ایک جھٹکا لے چکا ہے، مزید ہم تیاری کیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب ہمارے ہاں راشن بندی ہوتی ہے، پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے، وہ کس قسم کا ہوگا، کیونکہ یہ جو سچویشن اگر بڑھتی چلی گئی تو سب سے زیادہ نقصان تو جہاں پوری دنیا کا ہوگا، ہم تو سب سے پہلے پاکستان کی بات کریں گے کہ یہاں تو بہت زیادہ کرائسس ہو جائے گا کہ آپ کس طریقے سے اس سے نکل سکتے ہیں. سفارتکاری میں ہم ٹھیک جا رہے ہیں، کوئی ہمارا قصور بھی نہیں ہے اس میں، کیونکہ جس طریقے سے برطانیہ کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کا انٹرویو آ گیا اس میں، یا ان کا مضمون آ گیا گارڈین میں، انہوں نے کھل کے بتایا ہے کہ وہ تو ایران ہر طرح سے معاہدہ کرنے کے لیے تیار تھا، وہ گارنٹیز دینے کے لیے تیار تھا کہ نہ جو 2015 میں معاہدہ ہوا تھا کہ آپ اتنے سال تک فریز کریں گے، اس سے بھی وہ یورینیم کی افزودگی سے پیچھے ہٹ گئے تھے. یعنی امن کی کوشش ایران نے پوری کی، لیکن جو نیتن یاہو کا شیطانی دماغ ہے وہ پھر خود صدر ٹرمپ کے داماد، ان سب لوگوں نے مل کے جو جنگ مسلط کی. اب ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ ٹرمپ کا قصور نہیں ہے اور وہ غلط بھائی کیوں گئے آپ اپنی سینٹرل انٹیلیجنس کو نہیں مانتے، آپ اپنے فوج کے سربراہوں کی بات نہیں مانتے، تو آپ ان دماغوں کو مانتے ہیں جو کل آپ کے نیشنل سیکورٹی کے ڈائریکٹر تھے. اس نے بھی ریزائن میں لکھا کہ یہ جنگ ہم پہ مسلط کی گئی اور لوگوں کو تیار کیا گیا. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو درے کی بندوق ہے کہ آگے چلے یا پیچھے چلے ٹرمپ، یہ کرے گا کیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کے ہاتھ میں سب چیز آ گئی ہے. اب وہ کیا کچھ کرے گا نہیں کرے گا، اللہ کوئی دنیا پہ اس طرح سمجھانے والا تو رہا نہیں اسے. جی ایاز صاحب، لیکن اب علی رجانی ایران کا ماسٹر مائنڈ تھے، اب آیت اللہ خامنائی کے بعد دوسری بڑی شخصیت اس جنگ میں شہید ہوئے، تو یہ ایران کے لیے کتنا بڑا نقصان ہے؟ کیونکہ بظاہر امریکہ پہلے تو ڈونلڈ ٹرمپ بڑی منتیں ترلے بھی کی، انہوں نے کچھ شکوے شکایات بھی کی اتحادیوں سے، لیکن اب وہ دوسری طرف بھی چلے گئے. اگر ایران کے پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو اعلیٰ قیادت کی شہادت کے بعد ایران جنگ جاری رکھ سکے گا؟ دعا یہی بدقسمتی ہے کہ یہ اتنا بڑا نقصان ہے علی لاریجانی، کیونکہ یہ ایک ایسی شخصیت، دیکھیں 3 بار انہوں نے پریزیڈنشل الیکشن لڑنے کی کوشش کی، ان کو نہیں لڑنے دیا گیا، اس کے باوجود وہ آیت اللہ خامنائی کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے رہے، وہ ناراض ہو کے پیچھے نہیں ہٹے. دوسری تو اس لیے ویسٹرن فورسز کے خلاف، لیکن جب مذاکرات کی بات آئی تو پھر علی لاریجانی، وہ جو ایٹمی اس پہ پروگرام پہ بات ہو رہی تھی اس میں بھی علی لاریجانی. یہ ایک ایسی شخصیت علی لاریجانی کی تھی جو ایران میں کسی بھی چیز پہ کنسنسس پیدا کرنے کی ضرورت پڑتی تو یہ سب سے امپورٹنٹ شخصیت تھی. اگر جنگ، میں سمجھتا ہوں ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹرمپ کی وکٹری نہیں ہے، یہ اسرائیل کی وکٹری ہے، ان فورسز کی وکٹری ہے جو یہ جنگ جاری رکھنا چاہتی ہیں. ٹرمپ کا مجھے بار بار لگتا ہے کہ وہ اس جنگ سے نکلنا چاہ رہے ہیں، ان کو سمجھ آ گئی ہے، کیونکہ اتنی زیادہ تنقید، جیسے کل وہ ان کے وہ اینٹی ٹیررسٹ سینٹر کے ڈائریکٹر نے بھی استعفیٰ دیا، اس کے بعد اور زیادہ آوازیں امریکہ کے اندر سے اس جنگ کے خلاف شروع ہو گئی ہیں. اس کی وجہ یہ امریکی صرف ایک بات کر رہے ہیں کہ ہمیں ایران سے خطرہ نہیں تھا، پھر ہم اس جنگ میں کیوں گئے. وہ ظاہر ہے وہ دن بدن یہ جب بڑھے گی چیز، اور آپ دیکھ رہی ہوں گی آج کل ٹرمپ عجیب و غریب حرکتیں کرتے پائے جا رہے ہیں. وہ ایک بات کرتے ہیں اس کے کہ جی ہم سپر پاور ہیں، پھر کہتے ہیں دیکھیں میری کسی نے بات ہی نہیں مانی. تو سپر پاورز جو ہوتی ہیں ان کی بات سارے مانا کرتے ہیں، اور ہم آج سے کچھ عرصہ پہلے یہ دیکھ رہے تھے ٹرمپ کا جو دبدبا تھا، روب تھا پوری دنیا میں، بہت ہارڈلی کبھی کسی کو انکار کرنے کی ضرورت ہوتی تھی، لیکن انہوں نے اپنے حرکتیں ایسی کرنا شروع کی. پہلے وینزویلا میں جا کے گھس گئے، ان کے صدر کو اٹھا لائے، اس کے بعد اور یہ لاسٹ نیل ان دا کافن میں سمجھتا ہوں ایران پہ اٹیک ہے ان کا، ٹرمپ صاحب کا. اس کی وجہ سے چیزیں خاصی برباد ہو رہی ہیں. نو ڈاؤٹ ایران نے بہت زیادہ ان کی لیڈرشپ ایک کے بعد ایک کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اتنی پریسائز انٹیل ہوتی ہے ان کے پاس کہ وہ فوراً کلیم کر دیتے ہیں کہ جی فلاں فلاں کو ہم نے مار دیا اس وقت. اس کا مطلب ہے کہ وہ نیٹ ورک اتنا سٹرونگ ہے ایران کے اندر، جو اسرائیل کو یا امریکہ کو وہ انفارمیشن دیتا ہے اور ایگزیکٹ
انفارمیشن دیتا ہے جس کے مطابق وہ حملہ کرتے ہیں. تو اس طرح کے لوگوں کا جانا واقعی بہت بڑا نقصان ہوتا ہے, نہ صرف قوموں کا نقصان, ملکوں کا نقصان ہوتا ہے, بلکہ اوور آل کمیونٹی کے لیے بھی, کیونکہ ایک شخصیت جس پہ بینک کیا جا سکتا تھا کہ کل کو دیکھیں نا, کل ہی مصطفیٰ خامنہئی نے کہا تھا کہ جی ہم جنگ بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب امریکہ وہ ہرجانہ دے اور باقی ان کی وہ جو شرائط ہیں اپنی جگہ, وہ سالسی بھی ماننے کے لیے تیار, لیکن یہ ایک ایسا شخص تھا جو اس پہ کنسنسس ڈیولپ کر سکتا تھا. مصطفیٰ خامنہئی کے بھی بہت سنا قریب تھے یہ, اور ان کو قائل کر سکتے تھے کہ بہت ہو گئی, اب ہمیں اس جنگ سے نکل جانا چاہیے. تو اس طرح کی شخصیت کا جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان فورسز کی وکٹری ہے جو یہ جنگ بند نہیں کرنا چاہتی. صحیح. جی فیصل صاحب, ویسے obviously اس جنگ کے اثرات ابھی بھی جب کہ جنگ جاری ہے, اور اس کے بعد بھی جب جنگ کو ختم کیا جائے گا, الٹیمیٹلی ختم ہونا ہے اس جنگ نے, وہ کون سی سچویشن ہو سکتی ہے یہ نہیں آئیڈیا, لیکن معاشی طور پر جو حالات اس وقت پوری دنیا کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں اور کرنے پڑیں گے, پاکستان بھی اس میں شامل ہے, اس سے ہٹ کر اب ایران کی اگر سچویشن کی بات کی جائے, ظاہر ہے اعلیٰ قیادت کی شہادتوں کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ جنگ ایران جاری رکھ سکے گا؟ کیا وہ جو میڈیشن کی بات ہوتی تھی کہ کوئی مذاکرات کی طرف راستہ نکلے گا, ایون پاکستان بھی کوشش کر رہا تھا کہ یہ معاملات بات چیت سے حل ہو جائیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب اس طرف بات جائے گی, یا ایران جس طرح کہہ رہا ہے کہ اب وہ بدلہ لے گا اور بڑا طاقتور بدلہ ہوگا؟ فیصل صاحب دیکھیں, جو ایران کی آئل فیلڈ پہ آج حملہ کیا گیا ہے اس کا 80% جو ہے آئل کا یوز اس جگہ سے تھا, اس کو کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ نقصان پہنچایا گیا, جس کے بعد ایران نے بھی جو ہے اسی نوعیت کا حملہ کرنے کا جو اسرائیل پہ جو اعلان کر دیا ہے. صورتحال جو ہے وہ گمبھیر سے گمبھیر تر ہوتی چلی جا رہی ہے, اور ایک جو عجیب و غریب صورتحال ہوئی ہے کہ اس وقت جو ہو چکی ہے کہ اگر کوئی ایک فریق جنگ سے نکل بھی جائے تو وہ اس خوف سے نکلنے کو تیار نہیں ہے کہ دوسرا فریق جو ہے وہ گھر بیٹھے گا یا اپنا حملے کرتا رہے گا. مثال کے طور پہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے جس کی رائے یہ ہے کہ ایران کو جو ہے اپنے لوگوں کو بچانا چاہیے اور جو ہے وہ اپنی شکست تسلیم کر کے جو ہے وہ شکست تسلیم کر لے. لیکن اگر ایران بالفرض ایک لمحے کے لیے سوچ لے کہ ایران یہ چاہے بھی تو اس کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اسرائیل اور امریکہ جو ہے اس کے باوجود جو ہے وہ حملے نہیں کریں گے. اسی طرح یہ امریکہ اور اسرائیل کا خوف ہے کہ اگر وہ اپنے طور پہ جنگ بند بھی کر دیں تو ان کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ ایران اپنی کارروائیاں جو ہے بند کر دے گا, ورنہ وہ خامنہئی کی شہادت کے بعد شاید وہ سوچتے باہر نکلنے کو, لیکن ان کو اس بات کا یقین نہیں تھا کہ ایران جو ہے وہ پیچھے ہٹے گا, ایران اپنا کام جو جاری رکھے گا. اس مخمسے میں جو ہے دونوں فریق جو ہے اتنا الجھ چکے ہیں جس سے جو ہے وہ نقصان جو تو اپنی جگہ ہوتا چلا جا رہا ہے, لوگ بھی مر رہے ہیں دونوں طرف کے, پورے اہم ترین جو جس بنیادوں پہ یہ ریاستیں یہ دونوں ملک کھڑے ہوئے ہیں وہ تہس نہس ہو رہی ہیں, لیکن اس کے اثرات پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ بہت خطرناک جو ہے وہ روز بروز ہوتے چلے جا رہے ہیں. آج جو ہے ایران نے جو ہے دیگر عرب ممالک کو بھی اسی نوعیت کی ایک دھمکی دے دی ہے. ابھی جا کے معاملہ رکے گا کہاں؟ اصل میں یہ جو ٹرمپ صاحب ہے نا, ان کا جو مینٹل لیول جو ہے نا وہ مودی صاحب سے بھی کم نکلا. مودی صاحب کو جب مئی کی جنگ میں اندازہ ہو گیا کہ پاکستان ان کی ٹھیک ٹھاک پٹائی کر رہا ہے تو ان کی 48 گھنٹے 72 گھنٹے میں آنکھیں جو ہے نا کھل گئیں. انہوں نے بولا زیادہ ہوشیاری دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے امریکہ کے پیر پکڑے, بھائی بچاؤ اس سے ہمیں, جبکہ وہ ایک بڑا ملک ہے پاکستان سے, طاقت کے اعتبار سے اس کا غرور ہم سے زیادہ ہے, اس کی طاقت ہم سے زیادہ ہے, اس کے بعد ہم سے اسلحہ ایکسپرٹ ہر چیز ہم سے زیادہ ہے, اور زیادہ سے مطلب یہ ہے کہ 5 گنا زیادہ ہے. یہ زیادہ کا مطلب 20-25% میں نہیں ہے, گنا میں کئی گنا اس سے زیادہ ہے. لیکن اس نے عقل مندی دکھائی کہ بھائی اس سے بچاؤ, یہ تو ہمیں ہمارے رئیس ہے جو ہمارا ایک وہ جو ہے نا بھرم ہے, جو بن مٹی کا بھرم ہے, پاکستان یہ بھرم ہی ختم کر دے گا. امریکہ کا اس وقت جو سب سے بڑا نقصان جو ہو رہا ہے, اس کی جو بن مٹھی کا جو برہم ہے وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے نا وہ نیست نابود جو ہے نا ہوتا چلا جا رہا ہے. امریکہ کو کیونکہ ٹرمپ صاحب میں اگر عقل ہوتی, فہم ہوتا تو کوئی نہ کوئی راستہ نکالتے شروع کے دنوں میں. اب وہ تو جنگ میں نہیں پڑتے. باقی صدر جو تھے ان کی بھی نفرت کا, مخالفت کا لیول ایران کے ساتھ وہی تھا. وہ تو وہاں کی ایک اسٹیٹ پالیسی ہے کہ ایران ہمارا دشمن ہے. یہ کوئی ٹرمپ صاحب نے ایجاد نہیں کی وہ پالیسی, لیکن ان کو ایران کی طاقت کا, استعداد کا یا جنگ کے اثرات کا بھی اندازہ تھا. تو انہوں نے وہ ایک صرف دھمکی دینے کی حد تک یا پابندیاں لگانے کی حد تک انہوں نے اپنی جو ہے وہ سرگرمیوں کو یا حکمت عملی کو ہے نا مرکوز رکھا. لیکن یہ ٹرمپ صاحب کیونکہ وہ بقول عامر صاحب نے بڑا اچھا جملہ استعمال کیا کہ درے کی بندوق ہے, ان کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا, خود بخود چل جاتی ہے. تو یہ ایک جو جنگ میں امریکہ جو پھنسا ہے, جس کی جو کہتے ہیں نا 10,000 اور 1,000 سال کی تاریخ ہے, یہ چودھری ہے, گنڈا ہے, بدماش ہے اس خطے کا,
اس کی جو چودراہٹ ہے اس جنگ میں نقصان ہو سکتا ہے ایران کا ہو، لیکن جنگ جو ہے وہ امریکہ کی چودراہٹ کے خاتمے کے ساتھ جو ہے نا وہ ختم ہوگی، اس کی چودراہٹ کا بھی جو ہے نا خاتمہ ہوگی، اس کی ٹھیک ہے بھی خاتمہ ہوگی۔ ایران اور امریکہ کا کوئی تقابلی مقابلہ نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، سائنس کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، ہتھیار کے اعتبار سے، ایکسپرٹیز کے اعتبار سے، آج کی جدید دنیا کی جو اس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں، کئی دور دور تک کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن وہ بڑا جم کے جو ہے وہ مقابلہ کر رہا ہے، اور اسرائیل کو جتنا بھرپور ایران جو منہ دے رہا ہے، اب یہ خود ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ سب کچھ ہماری توقعات کے خلاف ہو رہا ہے، یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، یہ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں، انہوں نے خود ہی سوچ لیا تھا کہ دنیا جو ہے ہماری نوکر ہے، ہماری غلام ہے، ہم کودیں گے دنیا ہمارے پیچھے چلے گی، چلیں دنیا نے ان کے منہ پہ منع کر دیا۔ جی ٹھیک ہے، میں دوبارہ بھی آپ کو موقع دوں گی کیونکہ آگے چل کر ڈونلڈ ٹرمپ سے متعلق بھی ہم بات کریں گے، لیکن ابھی چونکہ ایک بریک ہے، بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ الیاس صاحب، ایران کے لیے کتنا بڑا جھٹکا ہے، خاص طور پر علی ریجانی کی جو شہادت ہے ایران کے لیے کتنا بڑا نقصان ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے ان شہادتوں کے بعد جو بڑی شہادتیں ہوئی ہیں ایران جنگ جاری رکھ سکے گا؟ دیکھیں جی، ایران نے اب جنگ جاری رکھی ہوئی ہے، ابھی علی رنجانی کی جو شہادت ہوئی ہے تو اس کے بعد یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے بدلہ لیا ہے، اور جو امریکہ کی جانب سے دیکھا جائے تو وہ سب سے یہ اور اسرائیل نے اس وقت جنگ کو مزید تیز کیا۔ آج دیکھیں آئل ڈپو، ان کے گیس کے ڈپو پہ اس لیے کیا کہ وہ امریکہ چاہتا ہے، اسرائیل چاہتا ہے کہ وہ اس جنگ کو نا مزید جاری رکھ سکے اور ان لوگوں پر پریشر ڈالے جو ان کے اتحادی ہیں، جو انہوں نے اس وقت امریکہ کو انکار کیا ہے، تاکہ ان لوگوں کو بھی تیل اور توانائی کے شعبے میں ان کو جو ہو شارٹیج کا سامنا ہو، ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو، ان کو مشکلات کا سامنا ہو، تو تاکہ اس کی وجہ سے ان کو یہ نہ صرف اس سائڈ پر بلکہ فوڈ سیکیورٹی جو ہے اس پہ یونائٹڈ نیشن نے بھی آج کہا کہ جو ہے وہ بھی اس کا بھی پریشر دیکھنا پڑے گا۔ تو ان تمام جو اتحادی ممالک تھے امریکہ اب ان کے خلاف بھی یہ چاہ رہا ہے کہ وہ پلاننگ کر رہا ہے کہ ان لوگوں پر بھی پریشر ڈالے تاکہ ان لوگوں پر پریشر ہو اور وہ بھی اس جنگ میں شامل ہو۔ تو یہ جو ایران کی جانب سے ہے، ایران کی جانب سے بھی آج جواب دیا گیا ہے بھرپور طریقے سے آج۔ تو یہ ساری صورتحال ہے کہ جو یہ امریکہ جو جنگ سے باہر جانا چاہتا ہے، جو ٹرمپ کی جو صورتحال ہے، لیکن اسرائیل چاہتا ہے کہ اس جنگ کو جاری رکھا جا سکے، تو وہ اس لیے ان لوگوں کو دیکھ رہا ہے جو بڑے اہم ہیں اس رول میں، جو کنسنسس کر کے اس جنگ کو روک سکتے ہیں یا کوئی ایسا کر سکتے ہیں جو جنگ میں بڑا اہم کردار ادا کریں۔ تو انہوں نے ان کی جو ہے ان لوگوں کو پن پوائنٹ کر کے ان لوگوں کو دیکھیں، علی رنجانی کو شہید کیا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جو اس ماسٹر مائنڈ ہے، جو اس ساری جنگ کو چلا رہا ہے اور جو اس وقت ہے جس کا دنیا بھر میں بھی تعلقات ہیں، اور وہ جو چاہے جو ہے اس میں امریکہ کو ٹف ٹائم دے سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو اسرائیل نے ایسا اقدام کیا، اور وہ ان لوگوں کو پوائنٹ کر رہا ہے جو بڑے اہم رول ادا کر رہے ہیں اس وقت۔ تو یہ جو تمام چیزیں ہیں کہ اس کی وجہ سے ایران کو تو جو سیٹ بیک ہوا، لیکن وہ ایران نے جو ہے اپنی پلاننگ کر کے رکھی ہوئی ہے، تو وہ اس تمام جنگ کو انہوں نے پہلے سوچا ہوا ہے کہ جو اگر کوئی ایک جاتا ہے تو پھر اس کے بعد دوسرا قیادت ہے وہ اس کو جنگ کو جاری رکھیں گے۔ تو اس وقت بھرپور طریقے سے جو جواب امریکہ کے دیے جا رہے ہیں، لیکن امریکہ کی جانب سے یہ ہے کہ اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کچھ نہیں، کتنے تیسرے ہفتے میں جنگ داخل ہو چکی ہے، اس کو بڑا نقصان بھی ہے، اس کو ملک کے اندر سے بھی پریشر کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ جنگ جو کیا پہلے بھی جو ہے، کل ان کے ایک ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس نے بھی ریزائن کر دیا، تو یہ اس کے لیے بھی ایک ہے کہ بڑا سیٹ بیک ہے امریکہ کے لیے۔ لیکن اسرائیل جو ہے اس وقت جو پہلے بھی جنگ میں گھسیٹ کے لے کے آیا امریکہ کو، اس جنگ کو کیا، اب بھی وہ چاہ رہا ہے کہ اس جنگ سے وہ باہر نہ نکل سکے، اور وہ چاہ رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس لیے جو پلاننگ کی ہے انہوں نے کہ ان کے پہلے جو تھا کہ آئل ڈیپو وغیرہ ان پر نہیں کرنا حملہ وغیرہ، تو اب انہوں نے دوسرا ایک سٹیپ مزید امریکہ اور اسرائیل نے بڑھیں اور ان ڈیپو وغیرہ پر بھی کریں، تاکہ جن اتحادی ممالک نے ان کا ساتھ نہیں دیا تاکہ ان کو بھی ٹف ٹائم دیں، ان کی اکانومی کو بھی جھٹکے لگیں، تاکہ وہ بھی لوگ اس جنگ میں آ جائیں، شامل کیا جائے۔ تو ظاہر ہے جب ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ان کو دنیا بھر نے ٹھکرا دیا ہے امریکہ اسرائیل کو، تو پھر وہ اس طرح کے حربے استعمال کریں گے تاکہ دنیا کے دیگر ممالک جو تھے ان کو جو تھے تو ان کے امریکہ چاہتا ہے کہ اپنا بتانا چاہتا ہے، ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ سپر پاور ہے، اور وہ ان کو بھی اس وقت اس جنگ میں لے کے آئے گا زبردستی طور پر۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس پر یہ ہے کہ ایران کی جانب سے اب جب بھرپور طریقے سے آگے سے
جواب دیا گیا جی کہ اب ایران کو بھی اپنے آگے مزید اپنا کرنا پڑے گا اس پہ کہ جنگ میں جواب دینے پڑیں گے تاکہ وہ اس طریقہ کار میں اس کو امریکہ کو ٹف ٹائم دیں اور اس کا جواب دیں تاکہ وہ مزید جو لاہے عمل طے کرے گا تو وہ یہ بھی طے کریں گے. صحیح. جی خالد قیوم صاحب، ایران کے لیے کتنا بڑا جھٹکا ہے خاص طور پر جو اعلیٰ قیادت کی شہادتیں ہیں اور ابھی جو ریسنٹ ہم بات بھی کریں علی لاریجانی کی شہادت؟ خالد قیوم صاحب دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ علی لاریجانی کی شہادت جو ہے وہ ایران کے لیے ایک بہت بڑا ایک صدمہ ہے، ایک دھچکا ہے اور بہت بڑا ایک ایران کے لیے ایک نقصان ہے. اور ان کی طرف سے خاص طور پر آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد جو ہے علی لاریجانی نے آج جو دفاعی ایران کا دفاعی نظام تھا اس کو چلایا، بڑی کامیابی کے ساتھ چلایا اور امریکہ اور اسرائیل کے جو حملے تھے ان کا جواب دیا. اور یہ ایک جو اس وقت ایرانی قیادت تھی اس کے اندر سب سے یہ سینئر بھی تھے، تجربہ کار تھے اور پارلیمان کا بھی تجربہ تھا ان کے پاس، اور اس کے ساتھ دفاع کے حوالے سے، سفارتکاری کے حوالے سے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تھنک ٹینک کی حیثیت جو ہے وہ ان کو حاصل تھی. لیکن اگر آپ دیکھیں تو اب جنگ جس طرف جا رہی ہے، جس طرح طول پکڑ رہی ہے اور ایک خطرناک مرحلے کے اندر جنگ جو ہے وہ داخل ہو چکی ہے. خاص طور پر دیکھیے کہ اس وقت اس جنگ کے جو اثرات ہیں وہ عالمی سیاست کے اندرونی ڈھانچوں تک جو ہے وہ پھیل چکے ہیں، کیونکہ جو پوری دنیا کی معیشت ہے اس کو اس جنگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور جو کمزور معیشتیں ہیں جیسے پاکستان کی معیشت ہے وہ زیادہ اس سے جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. اس کے اثرات اس جنگ کے تو پوری دنیا میں پڑ رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو اثرات ہیں وہ ہمارے اوپر پڑ رہے ہیں، کیونکہ ہماری ساری معیشت اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ گلف کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس خطے اور ریجن کی سلامتی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ہم دیکھیے کہ 30 ارب ڈالر کا جو ہے ہمارا جو ہے وہ سالانہ جو ہے پیٹرولیم اور پیٹرولیم مصنوعات کی جو ہے وہ ہماری امپورٹ ہے، اور اس میں جو ہمارا میجر امپورٹ ہے وہ اسی خطے سے، اسی ریجن سے ہے. پھر ہمارے جو ادار جو ہے کریڈٹ پر آئل فیسیلیٹی ہے وہ بھی سعودی عرب سے آ رہی ہے اور اس ریجن سے آ رہی ہے، اور گیس جو ہے وہ بھی ہمارا جو ہے وہ قطر سے آ رہا ہے. قطر سے ہمیں سستا گیس $9 کے حساب سے جو ہے وہ مل رہا تھا، اب وہاں سے جو ہے وہ بندش ہوئی ہے اور آذربائیجان سے جو ہے وہ $24 کے حساب سے ملے گا. اتنی مہنگی گیس جو ہے وہ پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا، اور جو اس وقت بھی پاکستان کے جو ذخائر ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ 14 اپریل تک ہیں. اس کے بعد یہاں اگر یہ جنگ طول پکڑتی ہے، جنگ ختم نہیں ہوتی، تو کس قدر پاکستان کی معیشت پر اس کے اثرات جو ہیں وہ آئیں گے. اور دوسرا اس کے ساتھ دیکھیں کہ ہماری جو معیشت ہے اس میں سعودی عرب، UAE اور ان ممالک کے ساتھ جو ہیں وہ ہمارے جو مالی معاملات ہیں وہ رہتے ہیں، اور تعاون جو ہے ان کی طرف سے رہتا ہے. اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ بھی دباؤ میں آ چکے ہیں، وہ امریکہ کے اندر بھی دباؤ میں آ چکے ہیں اور امریکہ سے باہر جو ہے اپنے اتحادیوں کے دباؤ میں آ چکے ہیں. گلف ممالک جو ہیں وہ بھی اس جنگ کے اندر کودنا نہیں چاہتے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ جنگ بندی ہو تاکہ اس خطے کے اندر جو ہے وہ امن آئے. آپ دیکھیں کہ دبئی کے اندر جو اس خطے کا سب سے محفوظ شہر تھا، وہاں پر کیا صورتحال ہو چکے کہ وہاں کا جو انویسٹر ہے، جو کاروباری لوگ ہیں، وہ وہاں سے اب شفٹ ہونے کا سوچ رہے ہیں. اور وہاں پر دیکھیے کہ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے 1500 سے زائد ڈرون جو ہیں وہ دبئی شہر سے گزرے ہیں، 260 میزائل جو ہیں وہ دبئی کے اوپر سے گزرے ہیں، اور وہاں پر جو ہیں لوگ عدم تحفظ کا شکار ہو چکے ہیں. اور امریکہ کے اندر دیکھیے جو ریاکشن ہے کہ وہاں ان کے جو انسداد دہشت گردی کے ڈائریکٹر ہیں انہوں نے کھلے عام
جو ہے اختلاف کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی بالکل۔ پالیسی کے ساتھ، اور اس کے بعد جو ہے وہ استعفیٰ جو ہے وہ دیا، تو اس طرح یہاں تک نہیں، انڈیا میں دیکھیں انڈیا کے اندر وہاں پر کس قدر جو ہے وہ مظاہرے ہو رہے ہیں، احتجاج ہو رہے ہیں، گیس کی وہاں پر شارٹیج ہو چکی ہے، بالکل، اور آنے والے دنوں میں مزید یہ معاشی طور پر معاملات گھمبیر ہوں گے۔ ابھی ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کتنا نقصان دہ ہے جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں، خاص طور پر ایپسٹین فائل کا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ اس کا لنک ہے اور اسی سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ بات کی ہے، اور جو بھی خالد قیوم صاحب بات بھی کر رہے تھے کہ اندر سے بھی امریکی عوام بھی، اور جس طرح سے ان کے سیکیورٹی کے ڈائریکٹر نے بھی ریزائن کیا، تو یہ معاملات ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کتنے خطرناک ہیں۔ بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں ایران جنگ سے متعلق، جو ٹرمپ کے خلاف ایک نیا محاذ کھل گیا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ میں بھی اختلافات سامنے آ رہے ہیں، خاص طور پر جو امریکی عوام ہیں وہ کہتی ہے کہ یہ آپریشن ایپک فیوری کو انہوں نے ایپسٹین فیوری کہا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اس اسکینڈل سے اپنی توجہ ہٹانے کے لیے، عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے، دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے انہوں نے یہ ایران جنگ شروع کی ہے۔ فیصل صاحب، ایک تو آپ بات مکمل کر لیجئے گا، دوسرا کوئکلی اس پہ بھی ہم بات کر لیتے ہیں، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کتنا نقصان دہ ہے؟ اب 52% امریکی عوام یہ مانتی ہے کہ ایپسٹین سکینڈل سے توجہ ہٹانے کے لیے ٹرمپ نے یہ ایران جنگ کا آغاز کیا۔ لیکن دعا امپورٹنٹ بات یہ نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کتنا نقصان دہ، امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میرے اور آپ کے لیے، دنیا کے لیے کتنا نقصان دہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ تو ایک ذہنی مریض ہے، اس کے نقصان اور نفع کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو جتنا بھی نقصان ہو جائے ہماری بلا سے، لیکن بات یہ کہ اس کا جو عمل ہے وہ دنیا کے لیے کتنا جو ہے خطرناک ہو چکا ہے۔ وہ اس ملک دنیا کے اندر جو تباہی بربادی پھیلا رہا ہے ایک شخص وہ یعنی کہ وہ اللہ معاف کرے ایک بدمست ہاتھی کی طرح، وہ ہمیں تو ظاہری طور پہ تو ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی جنگ ہے، لیکن دنیا کا کون سا ایک ایسا انسان ہے، ہم جو 5-6 لوگ بیٹھے ہیں ان میں کون سا ایسا فرد ہوگا جو اس جنگ کے اثرات سے جس نے اپنے آپ کو بچا لیا ہوگا؟ کسی نہ کسی سطح پہ دنیا کا ہر انسان جو ہے اس جنگ کے اثرات سے جو ہے جنگ کے اثرات میں اس کی لپیٹ میں آیا۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ ایک خبط العباد شخص جو ہے اس کا جو ہے ذمہ دار ہے، جو ایک امریکی صدر ہے جو دنیا کی سب سے بڑی جو طاقت ہے، دنیا کی سب سے جینون طاقت ہے، یہ مفروضوں والی بات بھی نہیں، جینون طاقت ہے، اس کا وہ صدر ہے، لیکن اس آدمی کو کبھی بھی دنیا نے جو ہے کبھی نارمل انداز میں گفتگو کرتے بھی نہیں دیکھا، کبھی اس کو سنجیدہ گفتگو کرتے بھی نہیں دیکھا، کبھی اس کو آپ نے کوئی ایک ایسی علمی انداز میں گفتگو کرتے بھی نہیں دیکھا۔ ایسا لگتا ہے کہ ایک چھچورے قسم کے آدمی کو، ایک بہت ہی لوور مینٹلٹی کے آدمی کو یہ امریکہ نے جو ہے صدر بنا دیا۔ اس سے امریکہ کی قوم کا جو اجتماعی شعور کا جو تصور ہے وہ بھی اس کو صدر بنانے کے بعد جو ہے سامنے آ گیا کہ جس قوم کو اتنا ہم پڑھا لکھا سمجھتے تھے اس قوم کا اجتماعی شعور اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہاں کے الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوتی، وہاں تو فارم 47 نہیں چلتا، وہاں تو فارم 45 کے الیکشن ہے، تو ٹرمپ کی شکل میں اس قوم کا ایک اجتماعی شعور جو ہے وہ سامنے آیا۔ یہ امریکی قوم کا عالم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا جو مستقبل کا امن بھی جو ہے وہ اتنا محفوظ نہیں ہے۔ اس پہ پھر دنیا کو ہی بیٹھنا پڑے گا کہ کس طرح دنیا کے امن کو مستقبل میں محفوظ بنایا جائے۔ کبھی بھی کوئی ایک شخص آئے اور آنے کے بعد پوری دنیا کو جو ہے الٹ پلٹ کے رکھ دے اور ہم اور آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ بالکل جی عامر صاحب، یہ جو ایپسٹین اسکینڈل ہے ظاہر ہے یہ بڑے خطرناک اور خوفناک ہے، نہ صرف امریکہ کے لیے کیونکہ ان کا پریزیڈنٹ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ملوث ہے، پوری دنیا کے لیے جس طرح کے کچھ ثبوت، کچھ فائل سوشل میڈیا پر نظر آتی ہیں، خود اب ایران جنگ کو اس اسکینڈل کو چھپانے کے لیے شروع کرنا، یہ کتنا بڑا مطلب افسوسناک عمل ہے ایک ایسے انسان کا جو نوبیل پرائز کا اپنے آپ کو حقدار سمجھتا تھا۔ عامر صاحب، ابھی ایران کے صدر کا ٹکر میں اپنے یہاں دیکھ رہا تھا اسکرین پہ کہ جو ان کے انٹیلیجنس کے وزیر ہیں ان کی بھی شہادت ہو گئی ہے، یعنی جو اسرائیل دعویٰ کر رہا ہے وہ بات مانی جا رہی ہے۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ جو پاسداران کی طرف سے ایک اور حملہ اور زبردست حملہ، بھئی آپ ایران کو بچائیں، آپ خطے میں بالکل ہم آپ کے کسی حق کے اوپر بات نہیں کر رہے کہ آپ انہیں جواب دینا ہے، لیکن کیا کل کو بیٹھنا بھی ہے؟ ایران کی میرے حساب کتاب سے جو اطلاعات آئی ہیں جون والی اور اب تک کی 30 سال تو پیچھے چلا گیا نا، وہ کیا چیزیں سچویشن ہے وہاں پہ، اب خوراک کی کمی آ رہی ہے، گیس کا پلانٹ جانا، اب ایسے میں جس کے ساتھ لڑائی ہے
یعنی ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ایران کوئی غلط کر رہا تھا کہ جب خود ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر برطانیہ کے کہہ رہے ہیں کہ ایران نے ہر طرح سے کوشش کی کہ ایٹمی معاملے پہ جس معاملے پہ بھی ہو تو معاملات کو بہتر کر لیا جائے، وہ نہیں مانے، کیا کیا جائے؟ تو ایسے میں ایران کا کلیئر کٹ کام تھا کہ جب چونکہ پاکستان نے اور ترکی نے تو پیشکش کی تھی تو وہ عمان چلے گئے، عمان کے بعد وہ سوئٹزرلینڈ چلے گئے، تو اگر یہ سعودی عرب اور گلف کنٹریز جہاں پہ ایک لڑائی بھی ہے اور بڑی مشکل سے پاکستان نے سعودی عرب اور ایران کو سیٹ کیا تھا، تو انہیں اس طرف آ جانا چاہیے تھا کہ بھئی یہ ڈبل کام ہو رہا ہے اور اس کی ہیلپ لیتے، اور اب بھی وہی ہونا ہے۔ اگر ہم آج اتنی لڑائی کے بعد افغانستان کی طبیعت درست کرتے ہوئے ہم نے مانی ہے نا بات، تو اب بھی وقت وہی ہے کہ ٹرمپ جیسے بدمست ہاتھی کو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اسے سمجھا سکتے ہیں، وہ تو دیکھیں نا جو بھی کر دے، اب وہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، کیا کیا ہم محاورے اس پہ بولتے چلے جائیں، کیا کیا بات کرتے چلے جائیں کہ جب وہ سن ہی نہیں رہا۔ دیکھیں وہاں اس کا جو نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم کا سینٹر کا ہیڈ کہتا ہے کہ یہ ہمارے میڈیا نے اور ان لوگوں نے جو اسرائیل کے اعلی کار تھے انہوں نے یہ جنگ شروع کرائی، تو جس شخص کے بارے میں اس کا نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر کا ہیڈ کہہ رہا ہے کہ اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، برطانیہ گواہی دے رہا ہے، تو ایسے میں ہمیں یہاں سے بیٹھ کے کچھ کرنا پڑے گا کہ کوئی ایسی بات بن جائے کہ خطہ امن میں آ جائے، کیونکہ ہمیں تو یہ معاملات دیکھنے اپنے والے۔ ٹھیک ہے، کوئکلی خالد قیوم سے کامنٹ کر دیجئے گا۔ دیکھیے کہ یہ جو صورتحال ہے اس میں سب سے زیادہ جو محتاط پالیسی اس وقت چل رہی ہے وہ پاکستان کی چل رہی ہے، کیونکہ ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ بند ہوئے، اس میں پاکستان نے اپنا کردار بھی ادا کیا، ہمارے وزیر اعظم نے، ہمارے چیف آف ڈیفنس فورسز نے اس حوالے سے کوششیں بھی کی اور اب بھی جاری ہے، اور شاید اس حوالے سے سب سے زیادہ جو احساس ہے وہ سعودی عرب نے کیا ہے کہ حالات کی سنگینی کے حوالے سے، کہ جو اسلامی وزرائے خارجہ کی کانفرنس ہے وہ ہنگامی اجلاس اس کا طلب کیا گیا ہے تاکہ اس خطے کے اندر جنگ بندی کے لیے جو ہے وہ کردار ادا کیا جا سکے۔ الیاس صاحب کامنٹ کر دیجئے۔ بالکل جی، اس وقت جو ہے سب اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، پاکستان نے پہلے بھی ادا کیا، لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں نا ایپسٹین فائل وغیرہ، یہ بالکل جی ان کے اپنے ملک سے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اور کہ پریشرائز کیا گیا ہے، اس وجہ سے پریشر کم کرنے کے لیے، دنیا کا توجہ بٹانے کے لیے یہ سارے اقدامات اسی لیے کیے جا رہے ہیں۔ بالکل یہ ایک پہلو یہ بھی ہے، اس پر انہوں کے اپنے ملک سے آوازیں آ رہی ہیں، تو یہ اس میں کچھ نہیں۔ بالکل جی، ایک پہلو یہ بھی ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا الیاس صاحب۔ وقت ختم ہو گیا، آپ سب کا بہت شکریہ، آج ایکسپرٹ سے اتنا ہی، خیال رکھیں، اللہ حافظ۔